अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समी तरीन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन का खुसूसी प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 3 दिसंबर का दिन है और दुनिया भर में इस दिन को आलमी यौम माजूरीन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद खुसूसी अफराद की जो फलाह व बहबूद और उनके लिए जितने काम किए गए हैं, खासकर तालीम, सेहत और समाजी शमूलियत और इसके साथ ही उन्हें बाइख्तियार बनाने की जो कोशिशें हैं उनको उजागर करना है। इस सिलसिले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले जनाब नादर गुल बड़ीच साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे पाकिस्तान पोवर्टी एलिवेशन फंड PPAF के, और उनके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब असमतुल्लाह कुरैश साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं सोशल वेलफेयर के, और उनके साथ ही हमारी तीसरी गेस्ट जो हैं वो है मोहतरमा सलमा दुरानी साहिबा, जो कि फोकल पर्सन है स्पेशल एजुकेशन बलोचिस्तान के। नादर गुल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज आलमी यौम माजूरीन का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर PPAF का बुनियादी पैगाम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज 3 दिसंबर को हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के स्लोगन के साथ ये इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी मनाया जाता है, और जिसका मेन मकसद यही है कि एक आज़म का इआदा किया जाए कि जितने भी हमारे खसूसी लोग हैं, हमारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं या उनकी जो नीड है उसको एड्रेस करने के लिए हम तजदीद करें। और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड हम इंक्लूसिवनेस पे यकीन रखते हैं कि जितने भी हमारे काम हैं डेवलपमेंट के, पॉवर्टी रिडक्शन के, उन सब में इंक्लूसिवनेस शामिल है। उनमें ख़वातीन की शमूलियत है, उनमें जो पीपल विद स्पेशल नीड है उनकी नीड्स को हम एड्रेस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जहाँ भी इम्बैलेंस स्ट्रैटेजी होती है उसको बैलेंस करने के लिए इम्बैलेंस स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, तो कुछ स्पेशल इक़दाम करने पड़ते हैं। तो हमारे जो खसूसी लोग हैं उनके लिए हमें खसूसी इक़दाम की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में खसूसी अफराद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 3.3 मिलियन से लेके 27 मिलियन तक के लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है। और जो सबसे बड़ा वरीसम है इस फिगर के अंदर वो ये है कि 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 13% के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो डिसेबिलिटी के हवाले से जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि जो प्रिवेंटेबल हैं डिसेबिलिटीज़ उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो रोड एक्सीडेंट है कि उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी क्रिएट होती है ये प्रिवेंटेबल है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ऑलरेडी लोग पैदाइश से या उसके बाद डिसेबल हुए हैं उनके लिए असिस्टेड डिवाइसेस का एक चैलेंज होता है, हमेशा रहा है कि उनको असिस्टेड डिवाइसेस दी जाए। तीसरा यह कि उनकी मूवमेंट को ख़ास तौर पर जो फिज़िकली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए बिल्डिंगों के अंदर रैंप हो गया, वॉशरूम्स हो गए, फैसिलिटीज़, उनका बड़ा एक इशू रहता है हमेशा। और एक जो है सबसे बड़ा इशू वो लाइवलीहुड का रहता है कि इनको भी रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। ये मेजर चैलेंजेस हैं जो कन्फ्रंट होते हैं डिसेबल के। नाज़र साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में खसूसी अफराद के लिए निजी सतह पर और सरकारी वो इदारे जो हैं इनके लिए काम कर रहे हैं। अभी ये दिन जो है 3 दिसंबर, एक दिन ही इनके लिए काफ़ी है या ये एजेंडा लेकर आप लोग पूरा साल उन पर काम करते हैं? देखिए, एक दिन जो मनाया जाता है, मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं, वो सिर्फ ये होता है कि एक री एम्फसाइज करना होता है उस मिशन को, एक तजदीद करना होता है, उसके जो मसाइल हैं उसको उजागर करना होता है। काम तो 365 दिन चल रहा होता है, तो जो इदारे काम करते हैं वो तो पूरा साल काम करते हैं। लेकिन यह है कि उसमें हर साल नई थीम आती है, नई रेन्यूड स्ट्रैटेजी आती है, जो हम लेसन लर्न करते हैं उसकी बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रेन्यू करते हैं। तो काम तो 365 दिन होता है। ये एक दिन मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और सेंसिटाइज किया जाए लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को और इम्प्लीमेंटर्स को, और जो हम लेसन लर्न किए होते हैं पूरी दुनिया के अंदर उसको एक स्टेप आगे ले जाया जा सके। सर, PPAF पाकिस्तान पोवर्टी एलिवेशन फंड मुल्क भर में खसूसी अफराद के लिए किन बड़े प्रोग्राम पर काम कर रही है? देखिए, हमने एक तो जो 2005 में कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया था उसमें हमने कोई 1,39,000 घरों के साथ काम किया। उसमें कोई 60,000 के करीब लोग थे जो डिसेबल थे, जो ज़ल्ज़ले की वजह से डिसेबल हुए या कुदरती तौर पर डिसेबल थे। एक तो उनके साथ हमने काम किया, उनको असिस्टेड डिवाइसेस इंस्टॉल किए, उसके साथ साथ लाइवलीहुड की उनको ट्रेनिंग दी। कोई 39,000 करीब पीपल विद स्पेशल नीड है जिनको हमने लाइवलीहुड की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। बलूचिस्तान के अंदर कोई 500 करीब लोग थे जिनको हमने ऑर्थेसिस उनको इंस्टॉल किया। इसके साथ हमने आज से कोई 8-10 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया सिंध से, जिसमें हमारे एक पार्टनर है FESF, उनके साथ मिलकर हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो डेफ एंड डम बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। और पाकिस्तान में 6,000 नए वोकेबलरी जो हमने ऐड की साइन लैंग्वेज के अंदर,
اس کے بعد FESF نے اس کو ایکسپینڈ کیا سندھ کے اندر سیٹلائٹ اسکول کے ذریعے. اس کے بعد پچھلے سال ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا خیبر پختونخوا پروونس کے اندر نوشیرہ میں ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس بنایا اور وہ فنکشنل ہو چکا ہے. اس کے سیٹلائٹ اسکول اب ایکسپینڈ ہونے. ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور FESF کے ساتھ مل کے بلوچستان میں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ڈیفینڈم اسکول تھا اس کو سینٹر آف ایکسیلنس میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے سیٹلائٹ اسکول بنیں گے پورے بلوچستان میں جس میں ڈیفینڈم بچوں کو تعلیم دی جائے گی. اور ہمارا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر اسی سیٹ اپ کو انہانس کرنے کا. نادر صاحب آپ یہ بتائیں حکومت بلوچستان اور PPAP کے درمیان خصوصی افراد کے حوالے سے کون سی کاوشیں جاری ہیں؟ دیکھیے ایک میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ 3 سال پہلے ہم نے ایک بلکہ 4 سال پہلے کوئی 500 قریب جو فزیکلی پیپل ود اسپیشل نیڈ تھے ان کو آرتھائسس ہم نے لگائے. اس طرح میں جب بلوچستان کے اندر کام کر رہا تھا تو اس وقت ہم نے کوئی 13 اضلاع کے اندر 100% جو لوگ فزیکلی ڈسیبل تھے ان کو آرتھائسس انسٹال کیے گئے تھے. اور اس وقت جو ہے ہم ایک تو جو میں نے ابھی آپ بتایا کہ جو ہمارے جو ڈیف اینڈ ڈمب بچے ہیں ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم سینٹر آف ایکسیلنس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اور پھر جو باقی ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ جیسے محترمہ نے بتایا کہ یہ نمبر سب سے زیادہ ہے تو اس میں سیٹلائٹ اسکول کے ذریعے سوشل ویلفیئر ہم اور FASF مل کے کام کریں گے. دوسرا یہ کہ اس وقت بلوچستان کے اندر ہیومن ریسورس کا ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ خاص طور پہ ایک بہت اچھی لیب ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس لیکن ٹیکنیکل ہیومن ریسورس نہیں ہے. تو اس پہ آج ہم نے ڈسکشن کی ہے سیکٹر صاحب کے ساتھ کہ ہم ہر ڈویژن سے ایک بچہ یا بچی لے کے اس کو اسپانسر کریں گے تاکہ وہ کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن میں جا کے 4 سال کی ڈگری لے اور واپس آ کے یہاں پہ فزیوتھراپی اور جو آرتھائسس پروتھیسس مصنوعی اعضاء جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ کر کے اس کو ذرا انہانس کیا جائے اس کیپیسٹی کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی. تو دوسرا یہ کہ جو کومک پروگرام ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ کس طریقے سے ہم PPF جو ہے ہم حکومت پاکستان کی کے جو ایفرٹس ہیں کہ جو پیپل اسپیشل نیڈ ہے ان کو ایڈریس کیا جا سکے تو اس میں ہم یقیناً مزید ورکنگ کریں گے اور ان کی معاونت کریں گے. ایک ایریا جو ہماری اسپیشلٹی ہے وہ بیسیکلی لائیولیہڈ کا ہے کہ لائیولیہڈ کے اندر اسکل ٹریننگ ہوگی ایسٹ ڈسٹریبیوشن ہو گئے یا فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر کے کاروبار کے لیے. تو یہ ایک ایریا جس پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پیپل ود اسپیشل نیڈ ہیں اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ایج 18 سے اوپر ہے تو ان کے لائیولیہڈ کے لیے ان کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لائیولیہڈ پلان بنائیں اور اس کے اوپر ہم کام کریں. سر اچھا سر یہ بتائیں کہ PPAP کا ایسا کون سا وہ کامیاب کہانی ہے جس پر ادارہ تاحال فخر کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم سن 2000 سے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک سب سے بڑا کام جو ایز اے سیکٹر ڈیولپر ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مائکرو فائنانس کو پاکستان کے اندر ایز اے سیکٹر ڈیولپ کیا نان بینکنگ مائکرو فائنانس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں کوئی 1,70,000 کے قریب کمیونٹی انسٹیٹیوشن فارم کیے ہیں تاکہ یہ جو کمیونٹی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اور لنکیجز کے ذریعے اپنے مسائل کو ایڈریس کر سکیں. اس کے ساتھ جو 2005 کا پیک تھا اس کے اندر 1,22,000 گھر ہم نے کنسٹرکٹ کیے تھے اور اس کے بعد جتنی بھی کیٹاسٹروفی آئی ہیں اس میں ہم نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے ریلیف کے اندر ارلی ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کے اندر. کمیونٹی انفراسٹرکچر پہ ہم نے بڑا کام کیا. پورے پاکستان میں کوئی 40,000 قریب انفراسٹرکچر پہ ہم نے کام کیا اور بلوچستان میں بھی کوئی 6,800 قریب گاؤں ہیں جن کو ہم نے مختلف سہولیات پرووائڈ کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ذہن سازی کے حوالے سے کہ ذہن سازی پہ ہم نے بڑا کام کیا. ہم نے اسکل انہانسمنٹ پہ کوئی پاکستان میں 2 لاکھ خاندانوں کو ہم نے اسیٹس پرووائڈ کیے. خاص طور پہ جو ہمارا ایک پاکستان کا بہت بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, ان کے بینیفیشری کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے 2 لاکھ خاندانوں کو ہم نے اسیٹس پرووائڈ کیے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں. اس طرح کوئی 1.1 ملین کے قریب نوجوانوں کو ہم نے اسکل امپارٹ کی ہے اور 3.6 ملین لوگوں کو ہم نے ایک انٹرسٹ فری لون جو بلا سود قرضے ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے اور یہ ہماری کام اسٹل کنٹینیوڈ ہے. ہیلتھ ایجوکیشن کے اندر ہم نے بڑا کام کیا. ہماری انکلوزیو اپروچ ہے. ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں ان کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ہم نے مدارس کے بچوں کو فوکس کیا ہے. ہم نے جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے. اسپیشل پروگرام ہمارے ہیں جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں. ہم نے پیغام پاکستان کے ساتھ کے پروگرام کے ساتھ مل کے دختران پاکستان, صاحبان پاکستان, نوجوانان پاکستان اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو غربت میں کمی کے حوالے سے نسخہ ہوتا ہے وہ نسخہ ہم نے ایکسپلور کیا ہے. ہم نے لیسن لرن کر کے اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ کام کر کے اور پاکستان میں ہم نے اس بات پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ اپنا ڈیٹا بیس شیئر کیا کوئی 3,36,000 گھروں کا اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ 1,08,000 گھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے جن کو ابھی مزید ضرورت نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. تو میں سمجھتا ہوں جو پاورٹی گریجویشن ہے ہاؤس ہولڈ لیول کی یا گاؤں کی سطح پہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی کی ان اپروچز کو ہم نے ٹیسٹ کر کے اور یہ ایک سکسیزفل اپروچز ہیں جس کو ایشیا اور افریقہ میں بھی مانا گیا. نادر گل صاحب, خصوصی افراد کی معاشی خود مختاری اکنامک امپاورمنٹ جو ہے اس کے لیے PPAP
کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہمارا پروگرام اوور آل انکلوسیو ہوتا ہے. تو اگر جو ہمارا جو گریجویشن ماڈل ہے جس میں ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشری ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو سروے ہوتا ہے اس میں کسی کمیونٹی کے اندر اگر ڈسیبل ہے تو اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل ہیں اس میں کوئی 39,000 کے قریب جو بچے بچیاں ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیے مختلف اسکلس کے اندر. یہ جو سینٹر آف ایکسیلنس ہم بنا رہے ہیں جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر اس کے اندر یہ ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل ایک انٹیگرل پارٹ ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ 5% کوٹا انہوں نے رکھا ہوا ہے. 5% کوٹا کم ہے، میرے خیال اس کو زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اسٹل دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کبھی بھی پوری آبادی کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں، سرکاری جاب نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میڈیم اسمال انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کیا جا سکے، اس کے اندر نوجوانوں کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل دی جا سکے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہو، ماں سوائے جو مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے ہیں ان سے ہٹ کے جو باقی ڈسیبلٹیز ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل آپ دے سکتے ہیں ان بچوں کو. تو ایک یہ کہ پی پی ایف کے حوالے سے ہم بڑی کلیئر ہے کہ جو اسکل امپارٹ کرنی ہے ان بچوں کو، جو اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اندر ان کو لے کے آنا ہے تاکہ یہ اپنا روزگار کما سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم پالیسی ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں مختلف پروونسز کے اندر کہ حکومتوں کو چاہیے کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں بعض اوقات یہ دقت آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی پوسٹ ہے اس میں 5% آپ کیسے کوٹا فکس کریں گے. تو اگر اینول HR پلان بنا لیا جائے کہ پورے سال میں اس ڈپارٹمنٹ نے کتنی ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو اس سال کے اندر اگین جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کے اندر وہ کوٹا تاکہ اس کوٹا کو رسپیکٹ کیا جا سکے اور اس کوٹا کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. تو یہ ہے. باقی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر انکلوزیونیس ہوتی ہے. ہم ضرور اس کے اندر جو پیپل اسپیشل نیڈ ہے ان کو ریکروٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ باقی لوگوں کو سینسٹائز بھی کرتے رہیں اور اپنا جو کام ہے وہ بھی کرتے رہیں. بلوچستان کے دور دراز اضلاع میں ایکسیسیبلٹی ایک بڑا مسئلہ ہے. پی پی ایف اس چیلنج کا حل کس طرح تلاش کر رہی ہے؟ دیکھیں بلوچستان یقیناً ایک چیلنج ہے کہ 35 لوگ 1 کلومیٹر میں رہتے ہیں کمپیئر ٹو پنجاب جہاں پہ 350 لوگ رہتے ہیں. اسی لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کے اندر وہ بہت چیلنجنگ بھی ہے اور کاسٹلی بھی ہے. لیکن ہم نے بلوچستان کے اندر کوئی 33 اضلاع کے اندر کام کیا ہے اور ابھی بھی ہماری کام 18-20 اضلاع کے اندر چل رہے ہیں. ہم کام کرتے ہیں لوکل آرگنائزیشن کے ذریعے. تو ہماری پریزنس وہاں پہ تھرو لوکل آرگنائزیشن ہوتی ہے، لوکل ہیومن ریسورس ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. لیکن ایک جو ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا بلوچستان کے اندر آج سے 5-6 سال پہلے وہ یہ تھا کہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے چل فاؤنڈیشن تھا اور الخدمت فاؤنڈیشن تھی. تو ہم نے کہا کہ ایک یہ غریبی کی وجہ سے لوگوں کو کی ایکسیس نہیں ہوتی ہے کیپٹل سٹی کو کوئٹہ کو. تو ہم یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے بارڈر ڈسٹرکٹ تھے جوب سے لے کے پنجگور اور تربت تک اور اس کے ساتھ ساتھ خوزدار کچھ اور ڈسٹرکٹ کوئی 16-17 ڈسٹرکٹ تھے، ہم نے موبائل وین کے اندر پورا سیٹ اپ ایک بنایا. اس میں ہم نے ہماری کمیونٹی انسٹیٹیوشن اور جو ہماری آرگنائزیشنز تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی تھی سوشل ویلفیئر کے ساتھ مل کے جو جن لوگوں کو آرٹیفیشل لمب چاہیے ہوتی تھی. تو ہم نے یہاں سے پھر موبائل ٹیمیں بھیجی. وہ ایک وزٹ میں جا کے ان کا ناپ لے کے آتے پیمائش لے کے آتے تھے کہ ہاتھ کیا ریکوائرمنٹ ہے، ٹانگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ کوئٹہ میں آ کے مینوفیکچر ہوتا تھا، دوسرے ٹرپ کے اوپر جا کے وہ کاسٹنگ کرتے تھے اور پھر ایک تیسرا ٹرپ ہوتا تھا فالو اپ کا کہ وہ دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. تو ملٹیپل آپ کو اپروچز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں ایکسیس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے افیکٹو آپ کا جو میکینزم ہے وہ کمیونٹی انسٹیٹیوشنز اور لوکل آرگنائزیشنز کا ہے کہ ان کے ذریعے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی گاؤں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کام کرتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال ہوں، پچھلے دنوں گوادر کے اندر ایک سیلاب آیا کوئی 2 سال پہلے. ہمارے اپنے پارٹنر موجود تھے، مجھے جیسے کال آئی ہم نے ود ان آورز وہاں پہ ریلیف کا کام شروع کیا. 2025 میں جو سیلاب آیا بنیر سے شروع ہوا اور ہم نے کام شروع کیا اور ہم سب سے پہلے رسپونڈر تھے کے پی کے اندر، گلگت بلتستان، اے جے کے، اس کے بعد پنجاب اور اینڈ کے اوپر سندھ کے جو کچھ ڈسٹرکٹ ہٹ ہوئے. تو ہمارا ایک نیٹ ورک ہے سول سوسائٹی کے اداروں کا، 60 قریب اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا. اس کے علاوہ 1,70,000 قریب ہمارے کمیونٹی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی 4,40,000 قریب کریڈٹ گروپس ہیں. تو یہ وہ اسٹرانگ ہمارا فٹ پرنٹ ہے جس کے ذریعے ایکسیس ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. کیا حکومت خصوصی افراد کے لیے صوبائی ڈسیبلٹی ڈیٹا بیس بنا رہی ہے؟ جی، اس میں میرا خیال یہ کہ ایک تو ابھی نادرا کے اندر بھی انہوں نے ایڈ کی ہے انفارمیشن. تو میرا خیال وہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ نیشنل لیول پہ اگر نادرا کے اندر اس کی انفارمیشن ساری آ جاتی تو ایک نیشنل ڈیٹا بیس جمع ہوگا، کلیکٹ ہو جائے گا اور اس میں ڈیسیجن میکنگ میں بڑی آسانی ہوگی. اور میرا خیال یہ کہ سیکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ پروونشل لیول پہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کس طریقے سے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہ معلومات کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم رف فگر کہتے ہیں کہ 10% پاپولیشن ہماری کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، 25 ملین لوگ آپ کے ڈسیبل ہیں.
تو یہ بہت بڑا فگر ہے، تو اس لیے اس کو انفارمیشن کنسالیڈیٹ کرنا بڑا بہتر ہے تاکہ اس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ آپ کی بہتر ہو سکے۔ اچھا سر، خصوصی لڑکیوں اور خواتین کے لیے پی پی ایف کی کیا ٹارگیٹڈ پالیسیاں ہیں؟ لیکن ایسا میں نے آپ کہا کہ ہماری انکلوزیو اپروچ ہوتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی انٹرونشنز ہیں ان میں 30 سے لے کے 70% تک خواتین ہیں۔ مثال اگر میں فائنینشیل انکلوژن کی بات کروں، جو انٹرسٹ فری لون ہے اس میں 70% ہماری جو بینیفیشری ہیں وہ خواتین ہیں، اس لیے کہ وہاں سے ریکوری ریٹ بھی بہتر ہوتا ہے۔ ہماری جو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل ہے اس میں مور دین 40% بینیفیشری خواتین ہیں۔ تو ہمارا پروگرام انکلوزیو ہے، ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں خصوصی لوگوں کو، اس کے ساتھ ساتھ جو مارجنلائز لوگ ہیں ان کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ریگولر پروگرام کے اندر یہ فگر آ رہا ہوتا ہے کہ 45%، 50% پارٹیسپیشن ہے خواتین کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اسپیشل پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں خواتین کے لیے، پیپل وتھ اسپیشل نیڈ کے لیے، نان مسلم کمیونٹیز کے لیے۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں آپ کو ایڈیشنل ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں، ایڈیشنل ریسورسز انجیکٹ کرنے پڑتے ہیں، تو ہمارے اسپیشل پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں مختلف ان گروپس کو جو ہے ٹارگیٹ کرنے کے لیے۔ اچھا سر، پی پی ایف مستقبل میں خصوصی افراد کے لیے کن نئے منصوبوں پر کام کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہم نے جیسے بتایا کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں، جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے ہم نے سندھ سے شروع کیا، اس کو ایکسپینڈ کریں تمام پروونسز کے اندر، گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر۔ ایک تو یہ ہمارا، دوسرا یہ کہ جو ٹیکنیکل اسکل ہے اور لائیولیہڈ کا ہمارا کمپوننٹ ہے اس کے حوالے سے ہم ڈیزائن کر رہے ہیں پروگرام کہ ہم کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ 65% ہمارے جو پاپولیشن ہے نوجوان اور بچوں پہ مشتمل ہے، تو روزگار کے اوپر فوکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ آپ اسمال میڈیم انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کریں، وہ ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل کے حوالے سے لوگوں کو سپورٹ دیں، یا جو فائنینشیل انکلوژن ہے اس کے اندر آپ سپورٹ دے سکیں۔ تو اس میں خصوصی افراد جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوں گے اس پورے منصوبے کا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اویئرنیس ریزنگ پہ کام کریں گے۔ اب دیکھیں، یہ صرف حکومت کا یا چند اداروں کا کام نہیں ہے، میرا خیال یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر اور ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن دے۔ مثال ہم دکان بناتے ہیں، ہم پلازا بناتے ہیں، مارکیٹ بناتے ہیں، ہوٹل بناتے ہیں، ہم پیپل وتھ اسپیشل نیڈ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ریمپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے اسپیشل واش روم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم سب کا فرض ہے، پورے پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ جہاں جہاں جو بھی اپنا کاروبار کرتے ہیں، کوئی سیٹ اپ بناتے ہیں، اس میں کم از کم پیپل وتھ اسپیشل نیڈ جو ہے ان کو خصوصی توجہ دیں، اور چھوٹے چھوٹے اقدامات سے آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا ریمپ، اس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ آپ پوری بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس میں ریمپ آپ نہیں دے رہے ہیں، یا اگر ملٹی سٹوری ہے تو اس میں آپ لفٹ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ واش روم بنا رہے ہیں، اس میں سمپل آپ نے چھوٹا سا سپورٹ دینی ہوتی ہے واش روم کے اندر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ سے آپ بہت ساری سپورٹ دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہم جیسے ادارے ہو گئے، نان گورنمنٹ ادارے ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے حوالے سے سینسٹائز ہو اور اپنی کنٹریبیوشن دے۔ سر آپ کی نظر میں 2025 اور آگے کے لیے حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ترجیحات سب سے پہلے تو غربت میں کمی ہے، کہ پاکستان کے اندر بہت سارا کام ہوا ہے۔ اگر آپ سن 2000 کا فگر لیں تو اس وقت غربت 63% تھی، اس کے بعد وہ کم ہو کے سن 2000 میں 18% پہ آئی، اب دوبارہ کووڈ کی وجہ سے اور جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے دوبارہ 25% پہ آ گئی۔ تو ایک تو یہ ٹارگیٹڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو غربت ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ 10 ملین کے قریب ہمارے وہ گھرانے ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ منسلک ہے، جو کہ ہر مہینے ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے۔ 10 ملین پاپولیشن ہے، 10 ملین خواتین ہیں۔ بنگلہ دیش نے 25 لاکھ خواتین کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل دے کے آج پوری دنیا کے اندر گارمنٹس کے اندر ان کی ٹھیک ٹھاک ایکسپورٹ ہے۔ تو ہم انہی خواتین کو ہنر دے کے، ان کو فائنینشیل سروسز دے کے ان کو ہم کام پہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک میرا خیال ہے کہ غربت میں کمی کے حوالے سے انٹروینشن کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو انکلوزیونیس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں پیپل وتھ اسپیشل نیڈ، ان کی جتنی بھی نیڈ ہے، ان کی اسسٹڈ ڈیوائسز سے لے کے پوری کمیونٹیز کو سینسٹائز کرنا، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا، پالیسی فریم ورک کو بہتر کرنا، میرے خیال یہ چند ترجیحات ہیں جو حکومت کو دیکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یقیناً کلائمیٹ چینج کا ایک اور بہت بڑا ایک مینس ہے جو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں اور فیوچر میں کنفرنٹ کریں گے، اس کے مٹیگیشن، اس کی پریونشن کے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال یہی حکومت پاکستان اور پروونشل حکومتوں کی بھی ترجیح ہونی چاہیے۔ جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے آج دن کی مناسبت سے؟ آج دن کی مناسبت سے جی میں نے پہلے بھی کہا، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت کا، ہر نوجوان کا یہ فرض ہے کہ وہ انکلوزیونیس پہ کام کرے، کہ معاشرے کے اندر وہ سیگمنٹ آف لائف جو غریب ہیں، جو خصوصی بچے ہیں ہمارے یا مائنورٹی سے ہیں، ان کے لیے ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں،
اور ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں. ہم اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی ان کی ایکسیس کو ہم انشور کریں, چاہے وہ ریمپ کی صورت میں ہو, واش روم کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہو. دوسرا یہ کہ جو مخیر حضرات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہمارے مخیر حضرات ہیں اگر وہ اپنی جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کے انسٹیٹیوشن یا این جی اوز کے ذریعے خرچ کریں تو بہت ساری نیڈ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سرکاری نوکری سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کریں, ہم انڈسٹریز کی طرف جائیں, ہم اسکل ایکوائر کریں جس کے اندر ہم نہ صرف یہ کہ ہمارے نوجوان خود روزگار کما سکیں بلکہ وہ روزگار کے مواقع کریٹ کریں. ہم نے خود دیکھا ہے, ہماری اپنی ایک ہم نے ریسنٹلی پروجیکٹ بلوچستان سندھ کا کمپلیٹ کیا کہ ایک ایس ایم ای جب اسٹرینتھن ہوتا ہے تو وہ 10 سے لے کے 70 پوسٹیں کریٹ کرتا ہے. تو میرا خیال یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزگار پیدا کرنے کے حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن دیں.